बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मवशता खुशताश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दम चागिरदानी अवार्ड नेशदात योगी पाकिस्ताना दरमुल का मायनी अवार्ड वश विवाता खुशबा शुगरन विवाता गोले चारों कश महर वादा गलो शादाब विवादिश हुमा कदी गम मगेंदा दे अमा मर्दम की जीरहानी दी पानी कन गया अल्लाह पाक करने जीरहा सुत्ता लास पे काम आमीन आमीन सुमा आमीन गोले चारों का जस्ती में मर्ची की मरागश तहा जो टॉपिक के जो मना बाज़ मतलब सेंसिटिव टॉपिक लगी कि बाज़ हसासी और अनु की सर्दी ज़िमिस्तानी गोड़ा बाज़ मर्दम चे गोशंती दिले नादराई आमाज में गोड़ा मोशे के मर्ची के टॉपिक के मर्ची मरागश तामी बाबता कब्बिजनी के दिले नादराही चूम बई और जस्ती के मर्दम समझाने अचानक ची गुशंती मर्दम कपी या कसाने दर्द बेती बरची बेती मर्दम कपी और अस्पताल रोती गुशी शराब जस्ती दिला गिता हार्ट अटैक की ये चुम बेती शी चे वजूहाता अनु अगम चारी के बाज चे गुशंती पैमी केसेस पैदा किया हार्ट अटैक के दस्ती शरे शहबाज शी बैगे चिया अनुग्रान निहादी बाजी और जस्ती मर्दम अमी चीज़ावत निसर हावी करना सोचा और जस्ती अचानक आए ने एक अटैक भी थी और ये बात जस्ती गुशंती शर हार्ट अटैक भी थे चे वजूहात थी और बाज़ मर्दम अगर गुशा के शर्म भी अगर जैसे मगरान निहादी गब जाए ना जो शंती जर वगैरह अच्छे कमीने से लपा कहना नवाजे तो भले अंगा अभी ये चीज़ें आमा ची बजाई चो दिले नादराही पहले गया ची मर्ची की में मरागशता माँ अमी बाबता का पुत्रान कनी चिया जो शुमजान था कि पूरे वीकेट का एक डॉक्टरी ज़रूर कहती गोड़ मर्ची की मरागशत कभी जस्ती एक डॉक्टरियत का गोड़ दिले चोला के चाहिए वशत कनी मैं मर्ची की मरागशतों का डॉक्टर हातिफ जस्ती में मर्ची की मरागशत का था आतिफ इकबाल आई दिले चोला की वशत करने गोले चारों का मंच जानने था कि जब देखिए चागेर दे जस्ती गैस पर मरागशा कहते गुड़ा आई वस्सा मोती मरागश छोड़ दुए था सोच करने पहले शुमा दिला में आ रही जब मनोती वशी गोले चारों का मुका पुत्रान कनी भी शुमे मोती मादरी जबान बलूची था गब जाना वह दिले चोला की वशत करनी में मर्ची की मरागशत तहा डॉक्टर आतिफ इकबाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बलूची तो आपको समझ आ गई होगी कुछ तो मैंने ये कहा कि पता नहीं चलता कि अचानक से मतलब लोग गिर जाते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं उनको पता चलता है कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। तो अभी अगर हम देखें तो हार्ट अटैक की शरह में इजाफा हो रहा है, देखने में आ रहा है। और एक तो अगर मैं कहूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग इस चीज़ को सोच के खुद के ऊपर हावी कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और मैंने कहा कि महंगाई को साइड करके देखें, बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास है अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा है, वो साहिब ऐसे थे, फिर भी वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो हार्ट अटैक और दिल की जो बीमारियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। देखें, दिल की जो बीमारियां हैं इस वक्त दिल की बीमारियों की शरह तमाम बीमारियों में दूसरे नंबर पर हो गई है और हर 4 में से एक मर्द और 5 में से एक औरत इसमें इन्वॉल्व है। दिल की बीमारियों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी की रूटीन से है और हम क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उससे है और हमारी ज़िंदगी की स्ट्रेस है उससे है। जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर हमारी ग़िज़ा में हम उन ग़िज़ाओं का यानी हम इस बात का सोचते नहीं हैं कि हम ग़िज़ा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ग़िज़ा के अंदर ज़्यादातर पोर्शंस यानी जिसे हम ग़िज़ा कहते हैं मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी जिसके अंदर तमाम डाइटरी पोर्शन एक ख़ास मुतवाज़िन ग़िज़ा होना चाहिए, वो नहीं होती। ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ने ले ली जगह, क्योंकि हम इतनी हमारी तेज़ी हो गई है लाइफ में, ज़िंदगी में, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से सब कुछ हो जाए और जल्दी से हमारे पास सब कुछ मिल जाए। दूसरी बड़ी वजह, हमने अपनी ज़िंदगी से जो एक्सरसाइज का एलिमेंट है, जो मोबिलाइजेशन का एलिमेंट, वो निकाल दिया है। ज़्यादातर काम बैठे हुए करते हैं और ज़्यादातर अगर आप चलने का कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो व्हीकल्स हैं, हमारे पास तो ये बाइक जो दूसरी व्हीकल्स हैं उसके ज़रिए हम दूसरी जगह चले जाते हैं, हम तो चलना नहीं होता। असल चीज़ ये है कि जब मोबिलाइजेशन कम हो जाती है तो जिस्म के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते।
غذا ہم وہ استعمال کر رہے ہیں جو اس میں زیادہ تر فاسٹ فوڈس یا جنک غذا استعمال کر رہے ہیں اور یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں, ڈس بیلنس ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں جو شریانیں ہوتی ہیں جو دل کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بلاکیج آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب وہ بلاکیج آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فوراً اٹیک ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. دوسری اس کے سب سے بڑا فیکٹر ہے اسموکنگ, اور ینگ جنریشن میں جو دیکھا گیا ہے, جو کہ اسٹڈیز ہوئی ہیں اور نیو جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ان میں یہ دکھا گیا ہے کہ ینگ جنریشن یہ ہے کہ 30 to 40 کے درمیان جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, جو کہ اسموکنگ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ بڑی عمر کی بیماریاں ہیں, 60 سال 50 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اب تو یہ بالکل ہی ینگ ایج میں بیماریاں آ رہی ہیں, 30 ایئرس سے اور اس سے بھی بلو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ دل کی بڑے بڑے اٹیک سے آ رہے ہیں. تو اگر ہم ان میں موڈیفائی کریں, ایک تو اپنی غذا میں متوازن غذا لے کر آئیں, موبلائزیشن وہ کریں. ہم اپنی غذا کے اندر سالٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, جو کہ کیونکہ ہم فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں اس میں سالٹش اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اس سے بھی بہت بڑی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز کا ایلیمنٹ ہم نے ختم کر لیا اپنی لائف میں. وہ یہ سب وجوہات دل کے اٹیک کا وجہ بنتی ہیں. اگر کیونکہ یہ سب موڈیفائبل ہے, یعنی ہم اس میں سب کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ان سب کو کنٹرول کریں اور ان سب کو کریں تو دل کے اٹیک کے چانسز آدھے سے بھی کم رہ جاتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی فاسٹ لائف کے اندر آ گئے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, نہ ہی ہم اس کو سوچتے ہیں. ہم اس بات کو, کیونکہ جب ہم یہ سب سفر ہو جاتے ہیں اس بیماری میں, تب ہمیں سوچ میں آتی ہے کہ ہم پہلے یہ سب کچھ پریونشن کر لیتے. بالکل. تو اور اس میں ایک وجہ ہے اوور ویٹ ہونا, آہستہ آہستہ اوبیس ہونا, کیونکہ جب یہ فیکٹر ہوں گے, آپ موبلائزیشن نہیں ہوگی, آپ کی ڈائٹ ایسی ہوگی, تو پھر آہستہ آہستہ ویٹ بھی گین ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ پھر وہ بھی ایک وجہ ہے دل کے اٹیک ہونے کا. تو دل کے اٹیکس کو سب سے پہلے تو ہم یہ ہے کہ ہمیں بچایا جائے, اپنی زندگی میں یہ سب چیزوں کو داخل کیا جائے, جس کے اندر ایکسرسائز ہے, موبلائزیشن ہے, ڈائٹ کا صحیح استعمال ہے, اور اسموکنگ وغیرہ سیزیشن ہے, ان سے ختم کر اپنی زندگی سے ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنی چاہیے. ہیلدی لائف اسٹائل استعمال کریں گے تو ہمیں نوبت نہیں ہوگی کہ ہم ان سب ڈیزیز کے اندر سفر ہو جائیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ کھانے میں یا جو ہے انہیلدی کھانے میں ایک کردار سوشل میڈیا کا بھی ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ سوشل میڈیا, کیونکہ اس وقت جو لائف ہے وہ ہم یوں سمجھیں کہ سوشل میڈیا ہی کے اندر ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں. بالکل. ہمارے اراؤنڈ سب سوشل میڈیا ہی ہے, ہر ایک کے پاس اسمارٹ فونس اور ایوری تھنگ ہے, اور وہ زیادہ تر وقت اسمارٹ فونس میں ہی اپنے وقت گزارتے ہیں. اور جب وہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اور وہ پروپ اپ کرتے ہیں کہ ہم یہ ڈیلیشیس فوڈس ہیں, ڈیلیشیس کھانے ہیں, لیکن اس میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ ڈیلیشیس فوڈس اور کھانے تو ٹیک لے رہے ہیں, لیکن ان کی کتنا پورشن ان کے اندر کولیسٹرول کے اضافہ کا سبب بن رہا ہے, اور کتنے پورشن یہ ہیلدی لائف ہے. اور اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو ہیلدی ہوتی ہیں فوڈس, زیادہ انہیلدی فوڈس ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بہت ساری ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں, باقاعدہ ان کے جو ہے وہ 10 ملین سے بہت زیادہ فالوورس وغیرہ ہیں. وہ اتنا سارا کھانا اپنے سامنے رکھے, اور اس کو اگر میں کھانا نہیں ٹھوسنا بولوں گی, ٹھوسنے شروع کر دیتے ہیں, پورا وہ بکھرا کھا جاتے ہیں. اور یا تو ایک کو تو میں نے دیکھا جس کا میں اگر نام لوں بھائی, میڈی ایٹ, جو اس کا نام ہے ایک چینل کا, پتہ نہیں کیا, اس میں وہ جو ہے اتنا سارا فیٹ ہوتا ہے, بکری کی جو چربی ہوتی ہے وہ چربی لے کے کھا رہی ہے, وہ بھی اتنا سونا مجھے گن آ رہی, وہ اتنا سارا کھا رہی ہے. اور میں نے بولا بھائی یہ کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. اور اس جو دیکھ رہے ہیں, اب یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا کھا رہا ہو تو اب نا سامنے والے کو اگر بھوک بھی لگ رہی ہوگی نا تو اس کو ان چیزوں کی طلب ہونی شروع ہو جاتی ہے, کریونگ ہوگی کہ اب مجھے بھی کھانا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں اتنی ارننگ بھی ہوتی ہے, جب وہ اپنی ارننگس بتاتے ہیں کہ مطلب اگر ہماری ایک ویڈیو ہٹ ہوگی تو اس میں ہمیں ڈالرز میں جو ہے وہ پے ملتی ہے.
یوٹیوب کی طرف سے. تو لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کو ڈالر میں جو ہے وہ پیسے مل رہے تو ہم بھی اس طرح کی ویڈیو بنا کے ہم بھی ڈالر میں کما سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سائڈ ہے کہ وہ ہماری جنریشن کو اس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے جو ریسٹورانٹس ہیں اور وہ اس میں انوالو بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں سبھی چیز کھانے کے لیے. اور وہ انہیلدی چیزیں ہوتی ہیں, وہ انہیلدی فوڈز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو آئل کا کنسنٹریشن, آئل کی کس قسم کا آئل استعمال ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ, کتنی سالٹ کی مقدار ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس سے اور زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا گیا ہے کہ جن کی لائف سٹائل بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے ان کے ارلی دل کے اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر جب دل کے اٹیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے. اب وہ اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں مجھے کچھ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کے بعد بھی احتیاط نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب زندگی میں ہم نے صرف کھانے کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو پھر وہ اس میں پھر یہ ہے کہ وہ آخر میں پھر ختم ساری چیزیں ان کی وہ ہو جاتی ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں, سانس اتنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے ریسٹورینٹ کی بات کی تو میں یہ کہوں گی پبلک سٹی آپ کریں تو ایک اچھے وے میں کریں, بجائے آپ لوگوں کے صحت خراب کرنے کے. اتنا بڑا برگر ہوگا اور اس میں وہ لگائیں گے, اگر آپ یہ برگر آپ نے 15 منٹ میں ختم کر دیا تو جو ہے آپ کو اس برگر کے بھی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. تو اس میں پتہ نہیں کیا 10,000 آپ کا انعام ہوگا, 20,000 آپ کا انعام ہوگا. اب لوگ پاگلوں کی طرح آ کے اس کو خریدیں گے, بھائی 10,000 اور 20,000 کس کو نہیں چاہیے. اور وہ برگر پتہ نہیں کس طرح سے بنا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے, ہمیں بس اسے کھا کے ختم کرنا ہے. اور اتنا زیادہ اگر ہم جو ہے انہیلدی کھائیں تو کیا ہو سکتا ہے. بالکل یہی تو یہ وجوہات ہیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ سیڈنٹری لائف سٹائلز اور ہماری جو غذا ہے اس کے اندر انہیلدی فوڈز کا زیادہ تر استعمال. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سافٹ ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس, ان کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جسے اسٹارچ کہتے ہیں, نشاستہ کہتے ہیں, وہ اس کا لیول بہت بڑھا دیتا ہے. جب اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ صرف یوٹیلائز ہوتی ہے, فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پورے جسم کے اندر. جب فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو فیٹ پورے ہر جگہ ڈپازٹ ہوگا. فیٹ جسے کولیسٹرول کہتے ہیں یا چربی کہتے ہیں, وہ جسم کے اندر پھر جا کے خون کی نالیوں میں جائے گا, جسم کے اندر اور جگہوں پہ جا کے خون جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اور صرف دل کے اٹیک ہوں گے, فالج کے اٹیک ہوں گے, گردے کے اٹیکس ہوں گے, اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائے گی. تو سب سے بڑی وجہ جو دل کی بیماریوں کا بڑھنا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر غذا کا نامناسب استعمال, انہیلدی فوڈ کا بہت زیادہ استعمال, اور ہماری زندگی کے اندر چہل پہل کا نہ ہونا, ہماری زندگی کے اندر موبلائزیشن کا بالکل نہیں ہونا, بیٹھے رہنا, اپنی جگہ پہ قائم رہنا, اٹھنا نہیں. آپ کو چلنا ہے, اپنی کیلوریز جو آپ نے اتنی ساری لی ہیں اس کو برن بھی تو کریں. اس کو برن تو آپ کرتے نہیں ہیں, وہ اور زیادہ جسم کے اندر برن بھی کریں. تو وہ برن نہیں کرنا, انہوں نے کہتے ہیں ہم نے اسٹاک جمع کرنا ہے. وہ اسٹاک ہم کس لیے آپ کی اسٹاک جمع کر رہے ہیں, اور زیادہ آپ کے لیے انہیلدی ہو رہا ہے اور آپ کو ہیزرڈ کر رہا ہے آپ کی باڈی کے اندر. یہ ساری چیزیں ہیں. اور سب سے اہم چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہے ہمارے دل کے خاموش اٹیک ہونا. وہ بھی بہت کامن ہونا شروع ہو گیا. وہ کیا چیز ہے مطلب؟ دل کے خاموش اٹیک ایسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بھی کوئی دل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس میں کوئی علامات آ رہی ہوتی ہیں. ان علامات سے ہم یہ پہچان رہے ہوتے ہیں ہاں ان کو دل کا اٹیک ہے, فوراً ان کو طبی جو ہے سہولیات پرووائڈ کی جائے اور فوراً ان کو لے کر جایا جائے ہاسپٹل اور ان کو علاج کیا جائے. لیکن بہت سارے ایسے مریض ہیں, لوگ ہیں جن کو شوگر ہے, اولڈ ایج ہے اور فیمیل, یہ 3 کیٹیگری ایسی ہیں جن کے اندر دل کی خاموش اٹیک کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ایسی خاص علامت نہیں ہوتی, یا پھر ایک ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا دل کی طرف ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے. جیسے
زیادہ تر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے اور مجھے بدہضمی رہتی ہے. وہ جو بدہضمی تھی وہ ایسا تھا کہ ان کے دل کا ایک اٹیک تھا جسے وہ بدہضمی سمجھ رہے تھے. اور جب اسپتال میں جاتے ہیں بہت عرصے کے بعد تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو دل کا اٹیک تھا. اور اس دل کی کیونکہ دل کے جو ہمارا جو دل کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ معدے کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے ڈائفرام کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جاتے ہیں آپریشن کے لیے بڑی عمر, اب جیسے اس کے لیے اسکریننگ کرنا سب سے اہم چیز ہے. آپریشن کے لیے جا رہے ہیں لوگ اور انہوں نے کہا کہ آپریشن سے پہلے دل کا ایک بار ہم حالات معلوم کریں گے, دل کے حالات کیا ہیں. تو جب ہم دل کے حالات معلوم کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت پہلے اٹیک ہو چکا ہے اور آپ کو تو یہ یعنی آپ جب آپریشن میں جائیں گے سب سے پہلے تو آپ اس اٹیک کی وجہ سے جو دل کمزور ہو گیا ہے اس کا علاج کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں, ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلا کہ ہمیں دل کا اٹیک ہے یا کوئی علامت ہے یا کچھ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اسے خاموش اٹیک کا نام دیا گیا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ جیسی آپ کی عمر 40 سال سے عمر کراس ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے اپنی لائف سٹائل کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اگر فرض کیا وہ شوگر کے مریض ہیں تو پھر سب سے اہم چیز ہے کہ اسے ہارٹ کا اسکریننگ کرواتے رہنا چاہیے. ہر سال ای سی جیز ہے, ایکو کارڈیوگرافی ہے, یہ سب چیزیں کرواتے رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی سائلنٹ ہو گیا ہو, مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو نروز جو کہ رگیں ہوتی ہیں جو کہ یہ دل کا اٹیک بتا رہی ہوتی ہیں یا درد بتا رہی ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ڈائبٹیز کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے ان پہ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ بالکل نہیں ہوتی. یا پھر اولڈ ایج میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. فیمیلز میں کہا گیا ہے کہ ان کے اندر جو علامتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر پاتے. تو اس لیے ان 3 بڑی کیٹیگریز کے لوگوں کو فوراً ہی اپنی اسکریننگ ضرور کرانی چاہیے اگر ان میں کچھ انہیں محسوس ہوتا ہے. عاطف صاحب کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی, بھوک کہ اچانک سے مطلب کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا, بھوک نہیں لگ رہی, اس سمٹم کیا اس طرح کا کوئی ہے اس چیز میں کہ بھوک نہیں لگنا, بھوک نہیں لگنا اس میں خواتینوں میں؟ کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو بلوچی میں کچھ اور کہا جاتا ہے جس کو عموماً شاید آپ بتائیں تو میں وہی کنفرم ہو سکتا ہے, جس کو بولیں گے بلوچی میں کہتے ہیں کہ دل کپتا. اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب جو ہے یہاں پہ دل گھبرانا کہتے ہیں. نہیں, دل گھبرانا نہیں, دل کپتا. اس کو یہ ایک چیز ہے کہ بلوچی میں اور بہت سارے لوگوں کو یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جو دل ہے وہ اپنی جگہ سے ایک دم سائڈ ہو چکا ہے. جو دل اور وہ کیا کہتے ہیں ہمارے معدے کے درمیان کچھ ہونا لگتا ہے, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اسے, مجھے نہیں پتا. تو وہ یہ بولتے ہیں کہ دل کپتا ہے. اب پھر ایک چیز ہے اس میں, ہمیں جو مریض آتے ہیں اس میں مختلف قسم کی اپنی, کیونکہ دیکھیں انہیں پتہ تو نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کہنا چاہیے. بالکل. اب وہ مختلف چیزوں سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے. بالکل. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو الفاظ ہم نے سنے گئے ہیں وہ کامن الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں ہے گھبراہٹ, مجھے بہت دل گھبرا رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے, یا پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا ہوں. یہ سب علامتیں ہیں دل کی. آپ ایک شخص جو کہ اپنی روٹین لائف گزار رہا ہے, اپنی روٹین لائف ہے, اس کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, ایک دم اچانک اس کو اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک دم اچانک اس کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک دم اس کو اچانک جو ہے نا وہ دل کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں پریویس اس کو کچھ نہیں ہے, نڈھال کیفیت ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ سب دل کی علامتیں ہیں. یعنی یہ وہ علامتیں جو ایکچوئل علامت نہیں ہے. ایکچوئل علامت یہ ہے کہ سینے میں بھاری پن, درد ہونا, یہ ایکچوئل علامت ہے, لیکن ایکچوئل علامت ہے ہی نہیں. یہ ہمیں اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو دل کی ایکچوئل علامت کے علاوہ آ رہی ہوتی ہے. اور زیادہ تر یہ کن لوگوں میں ہوتی ہے, شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہیں, یا پھر بڑی عمر میں ہوتی ہے, یا عورتوں میں ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر. بالکل. جو یہ اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں سیم یہی چیز میں نے جو ہے عورتوں میں دیکھی ہے, جس کو بلوچی میں بولتے ہیں کہ دل کپتا, دل کپک. اور یہ بولتے ہیں اس کو, یہ ہے کہ اب بہت ساری خواتین ایسے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے, بس الٹی بھی نہیں آ رہی, بس کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے, دل میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, مطلب ایسے گنوگی کی حالت ہو جاتی ہے ان کی. تو اسی طرح پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ مطلب خراب لگتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے
وہ کیا کرتے ہیں کہ نہ بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نہ کچھ چیک کرنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے کیلسی لے لینی ہے, یا اس کے علاوہ انہوں نے کیا وہ شکر نمک اور لیمو نچوڑ کے وہ پی لینا ہے. صحیح. یہ چیز یہ اگر یہ کریں گے تو یہ زیادہ کمپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ کیس اس طرح. دیکھیں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ ہمارا بلڈ پریشر ہے کیا. بالکل ہمیں یہ معلوم, ہم ایزم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر گر گیا ہے تبھی ہمارے کوئی کیفیت ہے, یہ ہماری ایک ایگزمپشن ہے, لیکن اس کے اپوزٹ ہو سکتا ہے. بالکل بہت ہائی بلڈ پریشر میں بھی سب چیزیں علامتیں آ سکتی ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے کہ آپ کو ہو کیا رہا ہے, کہ آپ کو واقعی آپ کا بلڈ پریشر ریڈیوسڈ ہے یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے, یا پھر آپ کا بلڈ پریشر کیا ریڈنگ چل رہی ہے سارا کچھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزیں جو کہ یہ سب چیزیں پینے سے اور سب چیزیں سے اور زیادہ ورس کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کو یہ سب علامتیں ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ وائٹلی دیکھے اس کو کس طرف جانا ہے. نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں, ہم نے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں ہے, ہم نے تو اپنا علاج خود کرنا ہے, ہم کیوں جائیں ڈاکٹر کے پاس. یہی چیز ہے, تو ڈاکٹرز کس لیے ہیں بھائی, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا. اور ایک اور چیز ہے کہ وہ مطلب سیلف میڈیک کرتے ہیں, اگر یہ دوائی جو ہے مجھے راس آ گئی تو اس کی پرچی میں رکھ کے سب میں بانٹوں گی, جس کو جو ہوگا اسی طرح کی بیماری ہے تو آپ یہ کھائیں, ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے, میں یہ کھا کے ٹھیک ہوگی آپ بھی کھا لیں. یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے یہ اس چیز کو بہت سمپل سمجھ لیا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بچائے ہم خود اپنی میڈیکیشن کیوں نہ شروع کر دیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ہار جائیں, جب ہم یہ دیکھیں کہ اب ہاتھ سے ہمارا یہ نکل گیا ہے تب ڈاکٹر کے پاس بھاگے, اور ہو سکتا ہے وہ آپ بہت دیر میں پہنچ رہے ہوں. بالکل. کیونکہ دل کے اٹیک کے مریضوں میں ٹائم نہیں ہوتا. جیسے جیسے 1 منٹ, یوں کہتے ہیں منٹ دا مسل, مطلب 1 منٹ گزرا مسل ایک آپ کا ختم ہو گیا. دل ایک مسل سے بنا ہوا نا, پٹھوں سے بنا ہوا ہے. ایک وقت گزرا, 1 منٹ گزرا مسل ایک ختم ہوا, 1 منٹ گزرا مسل ختم ہو رہا. یعنی جیسے جیسے وقت گزرا آپ کے دل کے مسل ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنی دیر میں آپ پہنچیں گے اتنا دل آپ کا کمزور ہوتا چلا جائے گا. بالکل. اس چیز کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے, اور ہم نا اس پہ جو ہے ہاسپٹل والوں کو یا ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں کہ ہاسپٹل آ کے ہی خدا نہ خواستہ یہ تو چل بسے, تو ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے. پر اب ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. گولے صاحب کا نواد بھی ایک 1 بریک کی ضروری بریک کا پتی ملاگشہ بڑھ جا کریں. وشب کے منی وشوشی گولے سارو کان چو بریک اچھے پہلا جستی دلے نادرا یعنی باب دگا پتران کرنے گئی تھی, اور جستی بریک ہے سو بریک اچھے پہلا جستی گشتی کے مطلب اینڈ ٹائم وہی تھی کہ پورے ہی چوشینا مطلب مریض رچی بیتا چی نویتا لوگا دارتے جب کارنتے اسپتالا پدا مطلب مردوں میں تو کوشش پہ کا جب آئینی اچھ دستہ نویتی خیر زندگی موت و اللہ پاک دستے بلے جستی مارا جستی اللہ پاکا اشرف المخلوقات بنیتا, اور ڈاکٹرانی دستہ بھی جستی اللہ پاکا شفا داتا. گوڑا ماں جستی ڈاکٹرانی کے رب بروئے بجائے وط ملوگا جستی آگیارا کدی ماں شکر آپ دے گی, کدی ماں یہ دے گی چیز دے گی, کوئی بھی چیزیں بھی سجنا سے پہلا ہمارا ڈاکٹر کے روگی ڈاکٹر اچھی ضرور جستی رجوع کنگی. ریما میں بابتا گپتران کن گئی تھی بریک اچھی پہلا موتی گپترانا وافا پڑ جا کرنی. جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں ایک دم لاسٹ ٹائم میں لے کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بلیم کرتے ہیں اسپتال والوں. یہ تو صحیح تھا ہم لے کر آئے. سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ جب وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بولتے چالتے لے کر آئے تھے, لیکن جب ان کی دیکھتے ہیں, ان کے خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان کو مریض کو کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرض کس حد تک پہنچ چکا ہے. اور جب ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اٹینڈنٹ کو مرض اس حد تک پہنچ گیا ہے تو وہ ہماری باتوں پہ بھی یقین نہیں کر رہے ہوتے بہت لوگ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ابھی یہ صحیح ہے, یہ تو بات کر رہا ہے. اور یہ تو یہی سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں مانتے. ہم نے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ڈیزیز ہو, خاص طور پہ دل کی کوئی بیماری, ایسی بیماری جو کوئی علامت ان کو آ رہی ہو, تو سب سے پہلے خود اپنے تجربات کرنے کے بجائے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں.
کیونکہ دل ایک ایسا آرگن ہے، ایک ایسا اس کا نظام ہے کہ اگر ہم نے جتنی دیر کی اتنا ہی دل کے اٹیک بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر دل کے اٹیک جب جیسے ہی بڑھتا چلا جائے گا ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ پھر کوئی علاج بھی اس ممکن نہیں ہو پاتا. تو اس لیے ان باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. فوراً کسی کسی شخص کو کوئی علامتیں شروع ہوئی ہیں تو فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے، کیونکہ جتنی جلدی وہ لے کر جائے گا اس کا علاج سب سے زیادہ قیمتی ہوگا اور بہت زیادہ اس پہ اثر کرے گا اس کی بیماری پہ. اور بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں لوگ مریض دیکھے ہیں جو کہ بہت جلدی ہم نے جب وہ آئے اور ہم نے علاج کیا تو ان کا دل پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا، ان کی نالیاں بہت کھل گئیں اور بہت اچھا ان کا اثر ہوا. یعنی دل کے اٹیک بھی ہوا لیکن اٹیک نے اس کے دل کے پہ اتنا اثر نہیں ڈالا. کیوں؟ کیونکہ بہت جلدی ہمارے پاس پہنچ گیا. اور بہت سارے ایسے مریض دیکھے جن کے دل کے اٹیک ہوا اور دیر سے پہنچے اور اس کے اٹیک نے اتنا اثر ڈال دیا کہ وہ اب علامتوں کے ساتھ جی رہا ہے. گولیاں تو کھا رہے ہیں لیکن وہ اس کو اثر نہیں کر رہی کیونکہ وہ دل بہت کمزور ہو چکا ہے. جب آپ یہ چیز بتائیں جب دل کا اٹیک ہو جاتا تو اس میں کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ سانس بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تاکہ اگر کسی کو ہو یا کوئی بیہوش ہو جائے اسی طرح سے اچانک دل میں درد آنا شروع ہو جائے تو وہ ڈائریکٹلی کہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس ہی کر سکیں؟ صحیح. دیکھیں جو دل کی جو علامتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی علامت دل کا درد ہوتا ہے جسے سینے کا درد کہتے ہیں. اب سینے کا درد جو ہے وہ زیادہ تر کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جس میں سینے کا درد پورے چھاتی میں پھیل رہا ہوتا ہے یا پھر ایک ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے یا جبڑے تک جا رہا ہوتا ہے یا پھر بہت سیویئر ہوتا ہے یا پھر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے سینے پہ کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہے یا بوجھ رکھ دیا ہے. وہ اپنی فیلنگ ایسے بتائے گا. جب یہ فیلنگ بتانا شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ پسینے آنا شروع ہو جائیں گے، الٹی آنا شروع ہو جائے گی، یہ سب فیلنگ وہ بتانا شروع کرے یا پھر سانس پھولنا اس کو شروع ہو جائے. وہ کہہ رہا ہے میں چل رہا ہوں تو ابھی پہلے میں بالکل ٹھیک تھا، اس ہفتے مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں کسی کام کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک دم مجھے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی میں بیٹھ جاتا ہوں سانس صحیح ہو جاتا ہے. یا پھر وہ یہ کہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اپنے جسم چھاتی کے اندر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، جب میں چلتا ہوں بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، جب میں بیٹھ جاتا ہوں بوجھ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ سب علامتیں، یہ سب چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کے دل کے مرض ہے اور دل کی طرف سے ان کو فوراً جو ہے نا فرسٹ ایڈ دینا چاہیے. سب سے اہم جو دوا ہے اگر کسی کو یہ علامت ہو اور اس وقت وہ گھر سے ہاسپٹل سے دور ہے، ڈسپرین، ایسپرین جسے کہتے ہیں، وہ فوراً ان کو دی جائے فوراً، کیونکہ یہ وہ دوا ہے جو کہ زندگی کو بچانے کے لیے بہت اہم گولی ہوتی ہے اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ کرش کر کے کھا لے اور فوراً اس کو پہنچایا جائے دل کے اسپتال میں تاکہ وہ وہاں پہ ہم دل کی پٹی کر کے اور دوسری چیز کر کے دیکھیں واقعی دل کا اٹیک ہو رہا ہے. ان کیس اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہو اور جو ہے اس کو اس طرح کی جو ہے علامات ہو کہ بہت درد ہو رہا ہے، ہاتھ سن ہو گیا میرا، رائٹ جو ہے لیفٹ ہینڈ سن ہو گیا، دل میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، سانس میں مسئلہ ہو رہا ہے، اب اس سے ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور وہ سفر میں بھی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے پاس دوائی بھی اویلیبل نہ ہو کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ ہاسپٹل پہنچ جائے؟ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں دل کے جو بڑے اٹیک ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھار انسان بے ہوش بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر وہ ڈرائیونگ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا. تو اگر وہ ایک ایسے ایریے میں ہے جہاں پہ وہ تو فوراً وہ ایمبولینس کو کال کرے تاکہ وہ سیفلی وہاں پہنچ سکے. بالکل. اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہو تو وہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو جائے. اور اگر وہ اور اس کے علاوہ اپنے پاس ہمیشہ یہ میڈیسن رکھے جس میں ڈسپرین خاص طور پر ہوتی ہے. اور ڈسپرین تو جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، سر درد کے لیے بھی لیتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے اس میں بھی جو ہے ڈسپرین کی 2 گولیاں لے لی تو سر درد کے لیے نہ لے زیادہ. لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے ایسپرین شروع ہو جائے. تو پھر وہ ہمارے نیشنل دوائی میں نام نہیں لوں گی وہ سب کو پتا ہے. تو اب وہ اس سے یہ ہوگا کہ اور زیادہ یعنی مطلب وہ تو ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ خاص ایمرجنسی کنڈیشن کے لیے. اب وہ لوگ جو ہے نا اس کو ہر جگہ سے استعمال کریں گے تو پھر وہ معدے کی السر ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں.
اس میں پھر اور زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہے. تو ہر چیز کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اپنے پاس ڈسپلن رکھیں اور جب بھی اس طرح کا کچھ ہو, جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو آپ جو فوری طور پہ جو ہے سپلیمنٹ کے لیے وہ ڈسپلن لے لیں. ڈسپلن کیا کام کرتی ہے اس وقت؟ ڈسپلن کیونکہ ہمارے یہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کولیسٹرول اور خون جمنے کی علامتوں میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں. یہ ایک خلیے ہوتے ہیں جو کہ خون کو جماتے ہیں. ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ پھر اس نالی کو بلاک کرتے ہیں. تو یہ ڈسپلن کیا کہتے ہیں, اس کی رفتار کو ختم کرتی ہے, بند کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو خون کی نالی ہوتی ہے بند نہیں ہوتی. تو یعنی ایک طرح سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی اس پلیٹلیٹس جو کہ خلیے جو کہ خون جمانے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو روکتی ہے. جب اس کو روکتی ہے تو پھر وہ خون کی نالی فوراً بند نہیں ہوتی. تو پھر آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فوراً اپنا کام کر سکیں, دل کے لحاظ سے اپنی جو کسی ہاسپٹل میں پہنچ سکیں اور پھر آگے فردر کر سکیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کو پیدائشی بھی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, بولتے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے دل میں سوراخ ہے, تو اس حوالے سے مجھے بتا دیں کہ ان کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے جب وہ پیدائشی جو ہے دل کے امراضوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟ جس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں جو پیدائش کے وقت میں دل کے اندر سوراخ بتایا جاتا ہے یا دل کی نالیوں یا کنیکشن کا وہ کنجنائٹل جو ہے وہ ایب نارمل کنیکشن ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو فوراً ہی ڈاکٹر سے کنسرن کرنا چاہیے. وہ دل کے ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, سمیکو کارڈیوگرافی کہتے ہیں, اس سے ہم کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا افیکٹ ہے اور کتنا سوراخ یہ ہے بڑا ہے. کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ سوراخ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں 10 سال کی عمر تک. تو پھر وہ اس میں ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سوراخ دل کے چیمبر پہ یا دل کے خانوں پہ یا دل کے وال پہ زیادہ اثر تو نہیں کر رہا. اگر ایسا کوئی اثر نہیں کر رہا اور صرف ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہے اور تو پھر ہم اس کو صرف آبزرو میں رکھتے ہیں اور آبزرو میں ان کو بلایا جاتا ہے اور ایکو کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ سوراخ کا ڈائیمیٹر بڑھ رہا ہے یا سوراخ سکڑ کے ختم ہو رہا ہے. کچھ ایسے سوراخ ہوتے ہیں جن کو فوراً بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر زندگی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. تو پھر تو وہ فوراً ہی ان کو علاج کیا جاتا ہے. اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے, آپریشن ہوتی ہے, اور کوئی دواؤں سے کوئی علاج نہیں ہے. اس کا صرف آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کے لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ کیا سیویرٹی ہے اور کون سی قسم کا سوراخ ہے دل کے اندر. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوری طور پر اس کی سرجری ہونی چاہیے, پر کچھ جو ہے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے, بہت زیادہ نہیں کروانا چاہتے اس کو, تو آپ لوگ اس کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کرتے ہیں, یا پھر وہ کرواتے بھی ہیں یا نہیں کرواتے سرجری؟ دیکھیں, اب یہ ہوتا ہے کہ جب جو والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو انہیں پورا ہمیں ان کے بتانا ہوتا ہے کہ دل کا سوراخ کس نوعیت کا ہے اور اس سوراخ سے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور زندگی کے لیے کیا ہے, جو بچے کی زندگی ضائع ہونے کے چانسز کتنے ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بند نہیں کیا تو واقعی آپ کی بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی, زندگی جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. زیادہ تر جو ہے والدین ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ علاج کرواتے ہیں, آپریشن کرواتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اصل مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جو سوشو اکنامک کنڈیشن ہے اس پاکستان کی, تو بہت سارے سوشو اکنامک کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے سینٹر ہیں جہاں پہ بالکل فری آف کاسٹ علاج کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ کنسرن کرنا چاہیے. فوراً جو ہے نا ایسے پیشنٹس کو وہاں لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں علاج کیا جا سکے. بچوں کو چھوٹے ہونا اور بڑا ہونا یہ سب ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈاکٹر, کہ ڈاکٹرز جو ہے وہاں پہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا اس وقت ہم اتنے عمر کے بچے کی سرجری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا اس میں ہم نے اتنا ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ سب ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ والدین کو کے پاس ان کو تو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے, اس لیے تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. تو ڈاکٹرز کے کنسرن جو ہے ڈاکٹر جو بھی ان کو ایڈوائس دیں, میری آپ کی اس چینل کے تھرو تمام ناظرین سے یہ التجا ہے
کہ تمام جو بھی ڈاکٹر ایڈوائز کریں ان کی ڈاکٹرز کی باتوں پہ عمل کریں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کے لیے برا نہیں چاہے گا، آپ کی مریض کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے برا نہیں چاہے گا، وہ تو وہی چیز بتا رہا ہوگا جو حقیقت ہوگی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ بچے کو لے کے جانچ کریں، پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ ابھی جو ہے سرجری ہوگی یا 10 سال کا ہوگا ہوگی تب جو ہے اس کی سرجری ہوگی، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ 10 سال تک کے وہ اساس کمتری کا شکار ہوگا اور اس کی وجہ بھی ان کے اپنے ہی پیرنٹس ہوں گے؟ کیونکہ اس طرح کے میں نے بہت سارے جو بچے دیکھے وہ جو ہے ان کی اس سے کچھ نہیں بولو اس کے دل میں سوراخ ہے، تو وہ اسکول میں بھی بچہ اسی چیز کو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے اور گھر میں بھی بار بار اس کو اسی چیز کے اوپر ٹارچر کر دے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بچہ اساس کمتری کا شکار ہوگا، وہ خود کو اب نارمل فیل کرنا شروع کر دے گا؟ دیکھیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے، ڈاکٹرز کی فل کاؤنسلنگ ہونی چاہیے پیرنٹس کو کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اس سے کیا افیکٹ ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ دل کے سوراخ ہے، لیکن کیا دل کا سوراخ کوئی دل کے کام میں، دل کے والز میں، دل کی چیزوں پہ اثر کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جب کوئی چیز نہیں اثر کر رہا تو اب اس کو سوچیں، اب نارمل سوچیں، یہ سمجھیں کہ یہ سب نارمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے پیرنٹس کے لیے کہ پیرنٹس کو یہ کاؤنسلنگ کریں، کہ پیرنٹس کو یہ بتائیں کہ دیکھیں اس کی حالت کیا ہے اور اس وقت یہ جو سوراخ ہے اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے دل پہ۔ اور کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اوور کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم زیادہ تر خیال بہت زیادہ رکھنے لگتے ہیں، وہ جو خیال ہے وہ زیادہ تر احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے۔ تو ہم اتنا خیال رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں اپنی جگہ پہ جو چیز موجود ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، آپ یوں سوچیں اس کو کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ساری ایکٹیویٹی کرے، سب کچھ کرے، جب ہم ہر سال ہم ایکو اور یہ سب کچھ کرا کے دیکھ لیں گے۔ تو یہ سمجھایا جائے ڈاکٹرز کی طرف سے، یہ ڈاکٹرز کا بھی رول ہے اس میں کہ وہ یہ سب سمجھائیں کہ اس طریقے سے آپ افیکٹ کریں، اور بچے کو یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ بچے کو بتانے سے کیا آپ کریں گے؟ کیا بچہ اس کا علاج کرے گا؟ آپ بچے کو بتائیں نہیں، آپ پیرنٹس اپنے پاس رکھیں یہ معلومات، بچے تک کنوے نہ کریں۔ مجھے ابھی بھی یہ ہاں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو پھر کنوے اس کا، کیونکہ آپریشن تھیٹر میں جائے گا سارا وہ پھر بتائیں، لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ اس کو بتانے کی کیا ضرورت؟ بالکل یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم وہی والے ہی رہے محلے والا، تو دروازہ کھول کے بچوں کو بلاتے ہیں آپ یہ چیز لا دو، تو میں نے ایسے ہی بچے کو آواز دی تو کہ آپ بھائی آگے، تو پتہ ہے مجھے آگے سے جواب کیا دے رہے، میں نے تو دل میں سوراخ ہے نا، مطلب میرا یہ میں سمجھی پتہ نہیں نہ جانے کا بہانہ ہے یا کچھ اور نہیں، میرے دل میں سوراخ ہے، میری امی مجھے جانے نہیں دی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ، میں خود ہی نکل کے لے لیتی ہوں مجھے جو چیز لینی ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کے دماغ میں یہ چیز کس طرح سے اثر کرتی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور کیا مجھے بتائیں کہ وہ اس سے یہ سب سے بڑی ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنی جو ایبلٹیز ہے اس کو بہت زیادہ سپریس کر دیتا ہے، بالکل، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب تو دل میں سوراخ ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اور میں کچھ کر نہیں سکتا، میں تو بیٹھا رہوں گا گھر میں اور میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو یہ سب سے بڑا یہی چیز ہے، یقین کریں جو نا وہ ہمارے یہاں اگر اسے نا وہ پھلی والا آیا تھا تو جس میں نا وہ ٹھیلے کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھ کے لے کے آئے تھے، وہ صرف میرے دروازے سے چند قدم یا 6 سے 7 قدم کے فاصلے پر ہے۔ تب یہ ہے کہ جب ہم دوپٹہ نہیں اوڑھتے نا تو ہم ایسے گردن نکالتے دروازے سے، ہم کسی بچے کو بولتے کہ کوئی چیز ہے، تو میں نے اسے آواز دی تو آیا میرے پاس، ٹھیک ہے آیا میرے پاس، جب میں نے کہا کہ بیٹا مجھے وہاں سے لا دو، میں تو نہیں جا سکتے، میرے تو دل میں سوراخ کہ میری امی جانے نہیں دی۔ میں تو 2 منٹ تک وہ سوچتی رہی کہ ہیں یہ کیا، میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ، میں خود نکلی لینے، میں نے بولا پھر میں یہ چیزیں میرے دماغ میں اسٹل ہے کہ وہ بچہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا، اتنا چھوٹا سا وہ بچہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے جب وہ کھیل رہے ہوں گے، اب وہ کھیل سے بھی اوائڈ ہوگا، ہر چیز سے اوائڈ ہوگا، ہر چیز وہ، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا رول ہے، بہت اہم ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کی ایک دیکھیں ڈاکٹر یہ جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، صرف ایک کارڈیولوجسٹ نہیں ہوتا، اس میں سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جو ہارٹ کے جو ہم ڈیزیز ہے اس میں سائیکو سوشل جو ہے وہ ایلیمنٹ بہت اہم ہے۔
کیونکہ ہارٹ کی ڈیزیز لانگ اسٹینڈنگ ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پینکس ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کا کہتے ہیں کہ اب میرے کو ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے, اب میری لائف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرمینیشن کی طرف ہے اور میں ختم ہو جاؤں گا. یہ سوچ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ چیز کہوں کہ ایک نا یہ چیز مجھے بہت زیادہ غلط بھی لگتی ہے. کچھ لوگ اسی چیز سے نا اٹینشن سیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بھائی اس کو کچھ نہیں بولو, اس کا تو دل بہت زیادہ کمزور ہے, اس کو کچھ ہو نہ ہو, ہمیں تو ضروری کچھ ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس میں یہی ہے کہ سائیکو سوشل یعنی سائیکو تھراپی لازمی ہے, سائیکیٹرکس جو ہے اس میں انوالو ہوں, اور ڈاکٹرس جو ہے وہ ایک ٹیم ورک ہو. ڈاکٹرس ان کو بتائیں کہ یہ ڈیزیز ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو سائیکیٹرک ایلیمنٹ بھی شروع ہو گیا ہے, کیونکہ وہ اس ڈیزیز کا اتنا بھی امپیکٹ نہیں ہو رہا اور وہ ڈیزیز کنٹرولڈ ہے, لیکن جو وہ اپنے آپ کو اس ڈیزیز کا سوچ کے اور زیادہ اوور ایکٹ کر رہے ہیں, بالکل اور زیادہ پینکس میں جا رہے ہیں یا اور ڈپریسنگ موڈ میں چلے جا رہے ہیں, تو پھر وہ جو سائیکیٹرکس ہیں یا سائیکو تھراپی کرنے والے وہ پھر ان کا ایلیمنٹ کا لیول ہوتا ہے, وہ پھر میڈیکیشنس کے اندر ایڈ کی جاتی ہے, اور ساتھ میں ان کو سائیکو تھراپی کراتے ہیں کہ ذہنی طور پر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے, ڈیزیز آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, آپ یہ سمجھے کہ ہمیں زندگی کے حصے کو گزار رہا ہوں, اس کو اسی طریقے سے آپ ٹریٹ کریں. اگر آپ نے اس کو زندگی کا حصہ نہیں سمجھا, وہ سمجھے کہ بہت بڑی چیز جو میرے زندگی کے اندر ہوگی اور میں بالکل ہی کچھ نہیں کر سکوں گا, میں ختم ہونے والا ہوں, تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ کی ڈیزیز اور پروگریس ہو جائے گی, انکریز ہو جائے گی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس میں ڈاکٹرس, کارڈیولوجسٹ, سائیکیٹرکس, سائیکو تھراپی اور یہ سب چیزیں انوالو ہوتی ہیں, تو سارا کچھ. اچھا مجھے بتائیں, جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بتاتے ہیں بچے کو جانچ کرنے کے بعد کہ آپریٹ ابھی کرنا ہے یا 10 سال بعد کرنا ہے. کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کہ کہا کہ 10 سال بعد کریں گے, ابھی ڈاکٹر کو دکھا کے کیا کرنا ہے, کہ بچے کی جانچ کے لیے آنا چاہیے ہاسپٹل, کہ آپ کب آنا چاہیے, کیسے آنا چاہیے, کتنے ٹائم بعد آنا چاہیے؟ بالکل لازمی, یہ بات بالکل اہم ہے کہ بچے کو جب آپ کو فرسٹ طور پر آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا ہے, تو پھر پیرنٹس کو یہ بات بالکل لازمی طور پر بتانی چاہیے, اور ان کو یہ بات اہمیت ان کو بتانی چاہیے کہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں اس پہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے اور زیادہ وہ انکریز ہو جاتا ہے, فوراً انکریز بھی ہو سکتا ہے, علامتیں زیادہ ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کو کس طرح سے ہم جج کریں گے, اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ واقعی اس میں ابھی اسی وقت کرنے کی ضرورت ہے. فرض کہ ایک بچہ آتا ہے جس کی دل کے سوراخ ہے, لیکن وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ وہ ہم فوراً علاج کریں یا فوراً آپریشن کریں اس کا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہر سال آپ آئیں, ہم ایکو کرتے ہیں اور ہم اس کی نوعیت دیکھتے ہیں, اور اس دوران میں, اس سال کے دوران میں اگر اس بچے کی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں, یعنی اگر وہ بچہ تھوڑا زیادہ علامتوں کے ساتھ موجود ہے, فوراً آئے ہمارے پاس. تو اس میں پھر ہم آبزرو کرتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں, کس طریقے پچھلے سال اور اس سال میں کتنا ڈفرینس آیا ہے اور کیا ہے. اگر زیادہ ہے اور زیادہ اس کی علامتیں خراب ہو رہی ہیں تو فوراً آپریشن کیا جاتا ہے, لیکن اگر نہیں تو پھر وہ آبزرو کیا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے سوراخ ہوتے ہیں خود بخود بند ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر وہ خود بخود بھی بند سکتا ہے. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے انفیکشن کس طرح سے ہوتا ہے, کس چیز کا انفیکشن ہوتا ہے, اس چیز کو ذرا کلیئر کریں آپ. جسم کے اندر کچھ انفیکشنس ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی دل پہ افیکٹ کرتے ہیں. ان کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں مایوکارڈائٹس کہتے ہیں. اس میں وائرل انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے کہ دل کا کام فوراً ڈپریس ہو جاتا ہے, ہارٹ کا فنکشن فوراً ڈکریز ہو جاتا ہے. دل کے جو وال ہوتے ہیں, دل کے جو مسل ہوتے ہیں, ان کا کام کرنے کا عمل کم ہو جاتا ہے. اس سے علامتیں شروع ہو جاتی ہیں, سانس کا پھولنا, پیروں میں سوجن آ جانا, دل کے جسم کے اندر سوجن آ جانا, یہ سب چیزیں علامتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ورس کنڈیشن ہوتی ہے ہارٹ کی. ہمیں اس ورس کنڈیشن میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ فوراً ہی ہم نے میڈیکیشن اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور فوراً پیشنٹ کو ڈی موبلائز کرنا ہوتا ہے, تاکہ پیشنٹ پہ ہارٹ پہ افیکٹ نہ ہو, اتنا لوڈ نہ ہو, کیونکہ ایک دم ہارٹ کا فنکشن ریڈیوس ہو جاتا ہے. نارملی فنکشن ہوتا ہے 55%, ہم ایجیکشن فریکشن ایک ورڈ ہوتا ہے, اس سے ہم نکالتے ہیں کہ ہارٹ کا فنکشن کتنا ہے. وہ 55 اور اس سے زیادہ ہوتا ہے نارملی.
اگر جیسے ہی ریڈیوس ہوتا ہے تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے, 40 سے نیچے بلو چلے جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہارٹ کے فنکشن جب ریڈیوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ریکور ہو جاتا ہے اگر ہم نے 6 منتھ, اس کے زیادہ تر 6 منتھ کے اندر ریکور ہو سکتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو فل جو ہے وہ میڈیکیشن کے ساتھ وہ بھی کمپلائنس کریں, یعنی میڈیکیشن استعمال کرے. پیشنٹ یہ نہیں ہو کہ میڈیکیشن ایک ہفتے استعمال کر کے بھول جائے اس کے بعد استعمال نہ کرے, بلکہ وہ 6 منتھ لگاتار استعمال کرے, کوئی ہیوی لوڈ نہ کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے. یہ ساری اور سب ریسٹرکشن جو ڈائٹ ریسٹرکشن ہم بتاتے ہیں وہ بھی کریں. پھر ہم اس کی جو ایکو کر کے دیکھا جاتا ہے وہ ریکوری ہو جاتی ہے اور پھر نارمل ہو جاتا ہے. اس کے جو انفیکشنس ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں, جس میں وائرل انفیکشن بھی ہیں, بیکٹیریل بھی ہیں. اور اگر کسی کو والو بچپن سے کسی کا خراب ہے تو پھر وہ اس کے اوپر بھی انفیکشن ہو سکتا ہے, اسے ہم انفیکٹڈ انڈوکارڈائٹس کہتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ والو کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے. ایک نارمل ہارٹ پہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور ایک آلریڈی کسی کا والو خراب ہے اس پہ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسرا یہ کہ ویکسینیشن جو کہ اہم ہوتی ہے, انفلوئنزا وائرس ہوتا ہے, اس کی ویکسینیشن لازمی کرانی ہوتی ہے, ہر سال کرانا چاہیے اسی انفیکشن. اور اس کے علاوہ ایک نیوموکوک انفیکشن ہوتا ہے, اس کی جو انفیکشن ہر 5 سال میں کرانی چاہیے. لیکن یہ ویکسینیشن بھی لازمی ہے, ساتھ میں احتیاط کریں. اور پھر آپ پلیز جو ہے یہ ویکسینیشن کے نام ایک اور مرتبہ دہرا دیں, کیا کیا تھے؟ ایک ہے ہیموفیلس انفلوئنزا, یہ وائرل انفیکشن کی ہوتی ہے. یہ زیادہ تر انفلوئنزا کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ سور تھروٹس اور ہمارے ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے انفلوئنزا کا نام لیا, میں نے یہ ویکسین کروائی بھی, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے نا میری آنکھیں ریڈ ہو رہی ہے اور مجھے نزلہ بھی ہو رہا ہے. یہ میں کرواتی ہوں انفلوئنزا نزلے کی وجہ سے, کیونکہ مجھے الرجی ہے اور ڈسٹ وغیرہ سے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویکسین دوسری ہے نیوموکوکل انفیکشن ہوتی ہے, وہ لنگس میں نمونیا کا ہوتا ہے. اس کو کرنی چاہیے ہر 5 ایئرس کے بعد, کیونکہ یہ 2 بہت بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ ہارٹ کے فنکشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اور یہ اگر کسی کا ہارٹ کی ڈیزیز ہے تو اس کو فوراً پروگریس کرتے ہیں, انکریز کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ دونوں انفیکسیشن کروانی چاہیے. اور خاص طور پر جن کو ڈیزیز ہے ان کو تو لازمی ہے, لیکن 65 سے اوپر والوں کو تو ہر سال کرانی چاہیے. 65 ایئرس کی چاہے اس کو ڈیزیز ہو نہیں ہو اسے کرانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہائی رسک ہوتا ہے ہارٹ کی ڈیزیز کو اور انفیکشن سے. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں جو ہے سالانہ کتنے جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ جو ریکارڈڈ ہیں, جو ہاسپٹل آتی ہیں خاموش, جو جیسے آپ نے کہا کہ خاموش جو ہے دل کا دورہ, اس سے سفر کر رہی ہوتی ہے, جن کو خاموش دل کا دورہ ہوا ہے. پاکستان میں ایک سال میں کتنی خواتین تقریباً؟ اس میں کوئی ایسا یعنی مطلب پاکستان کے اندر ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کے لیے آبزرور کرنا یہ بہت کم ہوتا ہے ایسے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1/3 کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر فیمیلس ہوتی ہیں جو کہ ان ڈیزیز کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, جسے ہم خاموش اٹیک کہتے ہیں. یعنی اگر فرض کیا 100 میں سے 25% جو ہے نا وہ فیمیلس ہوں گی جو کہ یہ اٹیک کے ساتھ ہو رہے ہوں گے. کیونکہ اس فیمیلس میں دل کے اٹیکس میں کو ڈیلے ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ معذرت کے ساتھ فیمیلس بتاتی صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیمیلس ایکچوئل بات نہیں بتاتی ہے, وہ ہمیں اس میں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ایکچوئل کیا کہنا چاہ رہی ہے. وہ ایک پورا ایک پلیٹ ہوتی ہے نا, جو پلیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر سے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون سی چیز جو واقعی وہ ان کی ہے دل کی. تو وہ شروع کریں گی اپنے سر سے اور پیر تک وہ جاتی ہے. یہ وہی بات ہے, اگر جو ہے ایک اگر فیمیل کہے کچھ نہیں تو اس کا مطلب بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. اگر نہیں پتا تو اس کا مطلب اسے بہت کچھ پتا ہے. بہت کچھ پتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں یہ پبلشڈ بات ہے, جو گائیڈ لائنس میں پبلشڈ بات ہے کہ یہ فیمیلز کے اندر یہ پرابلم زیادہ ہے. تو اس میں ہمیں فوراً ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہی کہہ رہی ہیں اور یہ سب کچھ نہیں, بلکہ ان کو ہمیں جج کرنا چاہیے کہ واقعی ان کے ساتھ کوئی کوریلیشن تو نہیں ہے. ہم اس کو اگنور کر دیں گے تو خدا نخواستہ ان کو دل کا اٹیک ہو. تو یہ ہمیں کیونکہ وہ سائلنٹ ایم آئی کی کیٹیگریز میں وہ آتی ہیں,
تو ہمیں فوراً ان کی ہر اس بات کو جو واقعی ہے، ہر بات کو نہیں، ہر وہ بات جو واقعی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور وہ پھر کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اصل مسئلہ ہے کہ بہت ساری باتوں کو ہم رکھیں گے پھر تو ہم کسی اور مریض کو نہیں دیکھ پائیں گے. بہت ساری باتیں تو بتائیں گے بھی نہیں، وہ صرف بولیں گے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں پتا. مطلب کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے کہ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوا ہے. اور پتہ نہیں کا مطلب کہ اسے بہت کچھ پتا ہے، اگر وہ گلوا سکتے ہو تو گلوا لو. تو ہم اس چیز کو مزید ڈسکس کریں گے، اور ابھی ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا. گلو چاروں کا جو بریکاچ پہلا گفران کنگے تھی زال بولا نہیں بابتا کہ اگر آج چیزیں زانن تھی اگر شما چی گوشی کہ آج نہ گوشا سجنہ سے پہلا کرتا اوشی کہ چی بیتا تروشی ایچ نہ بیتا. شی مطلب نہیں کہ ایچ نہ بیتا، شی مطلب کہ بعض چیز بیتا اگر تیت کا ہمت ہو گوڑا منا چی اگر تو ابر کا شائن کی کوشش کریں گوڑا بے کا شائن نگاہ پیشی کہ ماں گف جن گئے تھے کہ خاموشی دل اٹیکے کہ خاموشی سر دو دل اٹیکا کہتے شریک نام ہی دات گئے جو عموماً زال بولانی تو کا بیتی کہ امائنی عمر جو سے 40 سالہ چی پورسی امائنی تا بیتی کہ انہیں سمجھا نہیں دی کہ منی میدہ درد کن گئی، منا بدسمی بیتا یا منا اچانک چکر پیدا کا جو ایکدم نڈال بیتی کہ من دل تو سگئی، من سر چکر رگئی، منو الٹی پیدا کی بلے من الٹی درنے گئے چی بازی جو اس سے چوشیر بیتی بلے جو سندی ماں چی کنی ایشا لوگا وقت کم سردی آپ دائی یا واد دائی شی دپا بجائے میشا ڈاکٹر کے رابر گئے بلے شی جستی ریگوشین کے ای پیمی جب زالبول کائے تھی میں کرا انہیں جستی خاموش دل دورہ بیتے. اسی ٹیم ہاں چونکہ میں گوشت کے مارا ڈاکٹر صاحب گوشت کیا کائن تھی گوشت کہ میں میدہ درد کن گئی، مارا جستی بدہضمی بیتا یا مارا جستی تیزابیت بیتا. اور جستی ہمنی میں پتا ہوتی ٹاپک کا کم اردو کا کنٹینیو کرنا تاکہ منی جستی گیسٹ آئی بھی سمجھا بیتی ہے. سر کی خواتین آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بدہضمی ہو گئی ہو تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جا کے دل کی پٹی کروا لیں، آپ ECG کروا لیں، آپ ایکو کروا لیں. تو نہیں کرواتی ٹیسٹ. میں تو بدہضمی کے لیے آئی تھی، مجھے تو دل کی پٹیوں کا بولا ہے، میں کیوں پیسے ضائع کروں اس پہ. میں تو بھائی اپنے کلینک میں جا کے سوئی لگا کے یا جو الٹی کی دوائی لے کے میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو پھر کس طرح سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہو جب وہ دوبارہ آئے اور اس کی حالت بالکل بگڑ چکی ہو؟ یہی جو بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ خاموش دل کے اٹیک اور دل کے اٹیک کی علامتوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ان علامتوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے جب کسی ڈاکٹر سے کنسرن کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معدے کی وجہ سے، لیکن آپ جب آپ پہنچیں تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں. جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اس کی وہ کچھ اور نوعیت سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کو جانچ کے پھر بات کر رہا ہے آپ سے. تو جو ڈاکٹر آپ کو بات کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا وقت، یہ سب سے اہم چیز وقت کی ہے. اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا اس وقت جو وہ دل کے اٹیک ہو رہا تھا، تو آپ کا دل پھر اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا اور علامتیں ورس ہوتی جائیں گی اور زیادہ خراب ہوں گے، اور پھر زندگی کے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ دل کا سب سے اہم، جو دل کی بیماریوں کا سب سے اہم چیز ہوتی ہے وقت کا استعمال، وقت کے اوپر علاج کرنا. اگر وقت کے اوپر آپ نے علاج کر لیا تو پھر آپ نے ان بیماریوں پر اوور کم کر لیتے ہیں. وہ بہت سارے ایسے مریض ہیں جو وقت پہ علاج کر رہے ہیں تو دل کے لحاظ سے اٹیک بھی ہو چکے ہیں ان کو، لیکن دل پہ افیکٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ وقت پہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا تھا. عورتوں میں خاص طور پہ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتی نہیں ہیں، وہ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے تو بس بدہضمی ہے اور میں تو بس یہ اینو وغیرہ یہ پی کے یا میں کچھ میوکین ٹائپ کی کوئی سیرپ ویرپ پی کے میں ٹھیک ہو جاؤں، دم لگوانا، دم لگوا نظر بھی لگ گئی وہ سارا کچھ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ ایک دل کی پٹی کرانے سے آپ کی دم اور اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. وہ پٹی آپ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پٹی سے آپ تو یہ جان لیں گے ہاں اس وقت دل کا اٹیک نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم، آپ دوسرے علاج شروع کر دیں. اس پٹی نہ کرانے سے کیا ہوا کہ وہ دل کا اٹیک ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا. اب وہ واپس جب میری علامت ہے تو ویسے اب تو اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. میں نے ہر چیز کر لی، تدبیر کر لی اور ہر جو ہے نا وہ میڈیکیشن اپنی لے لی، لیکن مجھے اثر نہیں ہوا.
اب وہ جب ڈاکٹر جس نے پہلے بتایا تھا، اب وہ جب ڈاکٹر دوبارہ کرا رہا ہے ECG کرا رہا ہے اور دیکھ رہا ہو کہ یہ تو کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم ہے خاص طور پر فیمیلز کے لیے کہ وہ اپنی علامتوں کو بالکل ہی وہ نہ کریں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیمارکیشن پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ ہر علامت ہی کو وہ کر لیں. اب جیسے کسی کو ٹانگ میں درد ہو کہ ہاں یہ بھی دل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر سر میں درد ہو کہ یہ بھی دل کی، اس طرح سے نہیں. کچھ چیزیں جس میں آپ کو ہم نے بتایا پہلے سے کہ کس طریقے سے ایک دم آپ کو کمزوری ہونا شروع ہو جائے، پسینہ آنا شروع ہو جائے، بوجھ ہونا شروع ہو جائے، دم گھٹنا شروع ہو جائے اور بدہضمی کی کیفیتیں فوراً زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، یہ وہ علامتیں ہیں. ان کو آپ دیکھیں، اگر یہ آپ پہ علامت ہے فوراً آپ کنسرن کریں. بالکل میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرو نا. اور اگر میں کہوں گی کہ آپ کیوں کسی جو ہے بابا وغیرہ کے پاس جا رہے ہو، دم کروا رہے ہو، جتنی بھی آیتیں آپ کو یاد ہیں آپ ان کو خود پڑھ کے خود کے اوپر پھونکو. اور یہ ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، ضروری نہیں کہ جس ٹائم آپ کا سر درد ہو رہا ہے آپ نے اس ٹائم کچھ آیتیں پڑھ کے خود کے اوپر پھونک دینی ہے. جس ٹائم جو ہے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی آپ کو، آپ نے اس ٹائم نظر اتارنی ہے. آپ یہ ڈیلی بیسس پہ کیا کریں گے، اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں. اور جہاں پہ ڈاکٹر کی بات ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے گا. یہ چیز بھی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دم وغیرہ والا سین ہے وہ آپ کو اسی طرح سے بھی ٹریٹ کر کے آپ کو بتائیں گے آپ یہ آیتیں بھی پڑھ لو اور ساتھ کے ساتھ یہ جو ہے اپنی دوائیاں بھی لے لیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ دونوں چیزوں کا آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. یعنی کہ آپ جو ہے وہ باباؤں کے آسرے میں آ گئے کہ اور اس طرح کے بہت سارے میں نے دیکھے. بھائی کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے باباؤں کے پاس. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کون سی ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے کینسر کا علاج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے علاج ہو، پر جہاں دیکھیں زندگی ہے اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور مانا کہ یہ زندگی فانی ہے اور وہ اصلی زندگی تو اگر میں کہوں گی کہ ہمارے قیامت کے بعد اسٹارٹ ہوگی. پر ہمیں یہاں جس لیے بھیجا گیا اور ہمیں یہاں پہ بھیجا بھی ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، تو ہمیں اس کا بھی تھوڑا سا استعمال کرنا ہے. اچھی جگہوں پہ ہم دماغ کا بہت استعمال کرتے ہیں، پتہ ہے، پر ان طرح کی چیزوں میں نہیں کرتے. دیکھیں روحانیت جو ہے وہ تو ایک ہر بیماری اللہ کی طرف سے اور ہر شفا بھی اللہ کی طرف سے. بالکل. تو جب اس نے بیماری پیدا کی اس سے پہلے شفا پیدا کر دی. بالکل. تو وہ تو آپ نے جب وہ خود ہی جب جو بیماری دینے والا آپ کو خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کو یہ شفا کی چیزیں دے رہا ہوں، آپ اس کا عمل استعمال کریں، وہ استعمال کریں. ساتھ میں جو قرآن پاک میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا زبان ہلانی ہے اور قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے. وہ قرآن پاک کی آپ آیت پڑھیں، ساتھ میں آپ اپنا علاج کرائیں. اس کو ساتھ میں چلتے رہے گا، وہ تو آپ کا ساتھ ہوگا. کسی کے پاس جانے سے کیا، آپ دیکھیں جو بندہ تکلیف میں ہے اگر وہ دل سے دعا کرے اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی کہ جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ایک بابا ہے وہ دعا کر رہے ہیں. جو شخص تکلیف کے اندر ہے اس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اور ایون کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو درخواست کرتے ہیں دعا، تو وہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کے حق میں. تو یہ سب چیزیں ہیں. انسان کو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو کس بات پہ بلیو ہے، یقین کس بات پہ ہے. اگر وہ یقین ان باتوں پہ کرے گا اور اس طرف جائے گا تو بیماریوں کی تو بہت ساری بیماریاں ہیں. تو ہر ڈاکٹر کے تو نہیں، پھر بابا ہی بیماریاں کا علاج کریں گے، ڈاکٹر تو ایسے سائڈ میں بیٹھ جائیں گے بیچارے. تو سب ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو پھر ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. بیماریوں کا علاج بھی کریں، روحانیت کی بھی ساتھ میں رکھیں. ڈاکٹر کسی روحانیت سے منع نہیں کرتا. ہم نہیں کہتے کہ آپ روحانیت چھوڑ دیں یا پھر وہ تو ایک حصہ ہے. ڈاکٹر جو دوا دے رہا ہے اس دوا کا اثر ہونا یہ اللہ کی طرف سے. انسان صرف ڈاکٹر صرف دوا دے رہا ہے، ایک تشخیص کر کے دوا دے رہا ہے. یہ دوا اثر کرے گی جسم میں جا کے افیکٹ کرے گی، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ اس چکر میں نا بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے. اور یہ لوگوں کی اپنی کہانی، میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے، مجھے غصہ نہیں دلاؤ. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور خاص کر سردیوں میں جو ہے وہ لوگ کا بلڈ پریشر وہ کہتے ہیں میرا تو بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے.
اور وہ ہائی لینے کے چکر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر لو بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی وہ ہائی جب بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ وہی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. آپ اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں, بلڈ پریشر کا جو مرض ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے ہائی اس میں ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اٹیک ہونے, فالج کے اٹیک ہونے اور گردے کے اٹیک ہونے, جسم کے مختلف آرگنز کا اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کوئی علامت نہیں ہوتی. بلڈ پریشر سے ہمیں مانیٹر کرنا ہوتا ہے. ہمیں مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ واقعی ہمارا بلڈ پریشر زیادہ رہ رہا ہے. کچھ ویگ علامتیں کچھ ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں, لیکن ہر ایک میں وہ علامتیں نہیں آتی. لیکن ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی ہم بلڈ پریشر کے مریض بنتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری لائف سٹائل ہے, جو ہماری غذا ہے, اس میں غذا کا استعمال, فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہونا, جسم کے ہماری ایکسرسائز کا نہ ہونا, موبلائزیشن نہ ہونا, سالٹ کنٹیک زیادہ ہونا, ہم نے سگریٹ اسموکنگ کرنا, یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو بلڈ پریشر کے مرض کو بڑھاتے ہیں. اوبیسٹی ہو جانا, ویٹ زیادہ کرنا. جب آپ یہ دیکھیں, یا پھر آپ کی جینیٹکس, آپ کے گھر میں, آپ کی فیملی میں بلڈ پریشر رن ہو رہا ہے, جب آپ یہ دیکھیں اس میں سے کوئی بھی ایک فیکٹر آپ کی زندگی میں ہے, تو آپ اسکریننگ کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. 40 سال کی عمر سے اوپر تو آپ کو لازمی اسکریننگ کرنی ہے, ورنہ 20 سال سے آپ نے شروع کر دینا ہے اسکریننگ کرنا, دیکھنا, بلڈ پریشر چیک کرانا ہے. بلڈ پریشر چیک کرا کے معلوم کرنا کہ واقعی کیا میرا بلڈ پریشر چل رہا ہے. 120/70 120 جسے ہم اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور 70 جو نیچے والا بلڈ پریشر ایک نارمل ہوتا ہے, اس سے نیچے ہونا چاہیے. 120 سے نیچے اور 70 سے نیچے ہو جائیے. 120 سے اوپر جب جا رہا ہے بلڈ پریشر, تو آپ کو اسکریننگ کرنا شروع کر دینی چاہیے کہ ہاں میں ایک رسک ہے میرا کہ اب میں بلڈ پریشر ہونے والا ہے. 130 سے اوپر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, اسے ہم اسٹیج 1 کہتے ہیں. 130 سے اوپر آپ نے, اگر آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی فیکٹر نہیں ہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو پھر صرف آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی ہے. جب زندگی میں تبدیلی کر لیں گے تو پھر آپ کا یہ کنٹرول رہے گا. جہاں پہ آپ کا بلڈ پریشر 140 سے کراس کیا اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے, تو آپ کو میڈیکیشن پہ اسٹارٹ کرنی پڑے گی. ساتھ میں آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانی ہیں, کیونکہ بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ فوراً دل کے اٹیکس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر مریضوں میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو رسک فیکٹر ہیں جو دل کے اٹیک کرواتے ہیں, اس میں بلڈ پریشر اور شوگر ہے. یہ 2 بڑے رسک فیکٹر ہیں جو کہ دل کے اٹیک کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے بلڈ پریشر ہے, وہ اپنے آپ کو بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہے, وہ اسے مانیٹر ضرور لازمی کرائے. یہ ہو سکتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہ ہو, وہ اپنے آپ کو عزم کر رہا ہے کہ میرا ہائی بلڈ پریشر ہے, لیکن وہ نہ ہو اس کو. تو عزم نہ کریں, آپ معلوم کریں, چیک کروا کے اپنے آپ کو اسکریننگ کروائیں, اور واقعی اگر ہے تو پھر ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کارڈیولوجسٹ ہوں, جو کہ سارا کچھ ان کو معلوم ہو. پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی ہے. نہیں, ہم نے ہائی بلڈ پریشر کی تو بات کی, پر جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ہمیشہ, لو تو ایک نعمت ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ مانیٹر کرتے رہیں, ساتھ میں آپ نے تھوڑا سا اس میں کچھ خاص جگہوں پر جو واقعی جن کے بلڈ پریشر مانیٹرس لو ہے, لو سائڈ پہ ہم کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہم لو سائڈ اس وقت کہتے ہیں جب 100 سے بلو اوپر والا اور 50 سے بلو, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اس کا لو رہ رہا ہے. تو اس میں پھر ہم نے سالٹ انٹیک تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے. اس کے اندر پھر کچھ ایسے, کیونکہ اس میں پھر ہوتا ہے بلڈ پریشر کچھ اس میں ان کے فینٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, یعنی ایک دم گر جائیں, بے ہوش ہو جائیں, چکر آنا شروع کر دیں, یہ سب چیزیں. تو اس میں سالٹ انٹیک تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں, اور خیال رکھتے ہیں لائف کے اندر کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی میڈیکیشن نہ لیں کہ بلڈ پریشر کم ہو جائے, یا پھر کوئی فلوئڈ کم نہ ہو جائے جسم کے اندر. اس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پارٹیکولر کوئی میڈیکیشن نہیں ہے کہ ہائپو ٹینشن یا بلڈ پریشر کم ہونے کی کوئی میڈیسن ہو. ہاں, اس میں لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے, اس میں وہ خاص طور پر ان کو دی جاتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں, ابھی تو سردیوں کا موسم ہے, اور جو ہے ہم نے پہلے بھی کھانے پینے کے حوالے سے بات کی, اور سردیوں کے موسم میں نا تو ویسے ہی جو ہے مزاج بدل جاتے ہیں کھانے پینے کے. اور اسی دوران یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سردیوں میں ہارٹ اٹیک کے چانسز اس لیے ہوتے ہیں کہ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, تاکہ ہمارے جسم کی حرارت ہمارے جسم سے زیادہ باہر نہ جائے. وہ جب دل کی نالیاں سکڑنی شروع ہو جاتی ہیں تو ہر جسم کے ہر حصے کی نالی سکڑتی ہے. اس میں دل کی نالیاں بھی سکڑتی ہیں.
جب دل کی نالی سکڑتی ہے تو زیادہ سکڑے گی، اور پہلے سے دل کی مریض تو دل کے اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے دونوں موسم خطرناک ہے، زیادہ سردی اور زیادہ گرمی، بہت زیادہ گرمی بھی خطرناک ہوتی ہے. لیکن جو لوگ دل کے مریض تو ہیں لیکن ہائی رسک ہے، رسک کا مطلب ہے ان کے پاس ان کو شوگر بھی ہے، ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، لیکن ابھی تک دل کی کوئی مرض سامنے نہیں آیا ہے، ان کو احتیاط کرنی لازمی چاہیے. ان کے اٹیک ہونے کے چانسز اس موسم میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. ایک تو ان کے لیے تو احتیاط ضروری ہے جن کو بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز ہے، اور ایک وہ جن کو جو ہے پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ان کو کیا خیال رکھنا چاہیے، اپنا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے میں یا جو ہے ڈریسنگ وغیرہ میں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کو کرنی چاہیے، یا کوئی دوائیات وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ادویات، اس حوالے سے بتا دیں. جن کے اٹیک ہو چکے ہیں ان کو سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشن، زندگی میں تبدیلیاں، اپنی ڈائٹ کا خیال، اپنی موبلائزیشن میں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں جسے کارڈک ریہیبلیشن کہتے ہیں. ہم ایکسرسائز سے معلوم کرتے ہیں کہ انسان کتنا چل سکتا ہے، کتنی ایکسرسائز کر سکتا ہے، کتنا چل سکتا ہے. وہ پھر ہم بتائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ چل سکتے ہیں، اتنا کام کر سکتے ہیں، اتنا یہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں موبلائزیشن رکھیں. اگر کوئی سگریٹ اسموکر ہے اس کو سیزیشن کر دینی چاہیے، اگر وہ سالٹ زیادہ لے رہا ہے اس کو کم کر دینا چاہیے. یہ سارے اس کے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ تھنگ آتی ہے کہ وہ میڈیکیشن، اپنی میڈیکیشن جو بھی وہ پرسکرائب کی جائے ڈاکٹروں کو بتائیں، ان کو فوڈ کمپلینس یعنی کھانا ہے، لازمی کھانا ہے. ان کو خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی میڈیکیشن ایک ہفتے استعمال کریں اس کے بعد چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. آپ نے فلی جو ہے نا کھانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ انوائرمنٹ فیکٹر جیسے سردی ہے، بہت زیادہ گرمی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر سردی ہے تو ایسے اپنے کپڑے پہننا چاہیے جو کہ تھوڑے زیادہ موٹے کپڑے ہوں تاکہ آپ کو سردی کا احساس کم سے کم نہ ہو. گرمیوں میں اتنی زیادہ بہت زیادہ آپ کو گرمی ہاٹ ہے تو آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور کو گھر کے اندر رہنا چاہیے. اس میں تو نارمل لوگ بھی بیہوش ہو جاتے ہیں تو وہ تو دل کے اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سب احتیاط کریں گے تو جن کو دل کے اٹیکس ہو چکے ہیں وہ بہت اپنی زندگی کمفرٹ لائف میں گزاریں گے. کمفرٹ لائف کا مطلب ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان فیکٹرز کو نہیں کیا تو پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمیں چلتے ہوئے درد ہو رہا ہے، ہمیں چلتے ہوئے سانس پھول رہا ہے، ہمیں علامتیں زیادہ ہو رہی ہیں. ان کی دوائیں ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن علامتوں میں فرق نہیں آتا. کیوں نہیں فرق آتا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی لائف سٹائل کو صحیح نہیں کیا ہوتا. وہ غذائیں ایسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی موبلائزیشن کچھ کر نہیں رہے، یا پھر وہ اپنی اوبیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اگر آپ کو کسی کو دل کا اٹیک ہو چکا ہے تو. جیسے کہ ہم نے یہ بات کی جو ہے ہارٹ اٹیک کی بات کی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت جگہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی بندے کو 3 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو مطلب اس کا لاسٹ ہے، اس کے آگے اس کو نہیں ہو سکتا. مطلب وہ جو تیسرا ہو گیا اب سمجھ لو یہ ختم ہو گیا، خلاص ہو گیا. وہ ریڈ بتی جو ہے وہ آپریشن تھیٹر کے بعد وہ بجھ جائے گی، وہ ڈاکٹر آگے سوری بول دیں گے. کیا اس طرح کا کوئی ہے؟ کیا یہ صحیح ہے جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے کہ مطلب 3 مرتبہ جب ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اب جو ہے اموات کے چانسز؟ نہیں، یہ ساری مائت ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا. دل اٹیک پہلا، دوسرا، تیسرا یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اٹیکس ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹینسو ہوتے ہیں، بڑے اٹیک ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن وہ اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کون سا، کیونکہ دل کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کون سا حصہ ڈیمیج ہو گیا، کتنا حصہ ڈیمیج ہوا، کتنا ایکسٹینسو ڈیمیج ہوا، یہ سب کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلی مرتبہ ہوا، تیسرا کے بعد آپ کو کہہ دیں کہ اب آپ جانے والے ہیں، اب آپ نے تیاری پوری کر لیں، اب آپ وراثت اپنی تقسیم کر دیں، سارا کچھ کر لیں، وصیت اپنی کر دیں، بس اب آپ کچھ کہیں نہیں جانا، کبھی بھی آپ ختم ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ چیزیں باتیں جو ہے نا وہ سوچی ہیں، ذہنی طور پہ اختراع ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی انجائنا جو ہے نا اسے بھی اٹیک سمجھتے ہیں کہ انجائنا، اور انجائنا کا مطلب ہے کہ تھوڑی نالی کچھ دیر کے لیے سکڑی اور اس کے بعد دوبارہ صحیح ہو گئی، سکڑی اور دوبارہ، تو انجائنا اٹیک درد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ اس کو اٹیک ہو گیا ہے، اب یہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ انجائنا ہو رہا ہے، اس کو اٹیک ہو گیا تو بس یہ ختم ہونے والا ہے. ایسا یہ سب باتیں نہیں ہیں. بس یہ ہے کہ خیال رکھیں، اپنا خیال رکھنا لازمی ہے. دیکھیں خیال رکھیں گے تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ مجھے اب 2 کی 1 منٹ اٹیک ہوا، اب 2 باقی ہیں میرے، ایسا نہیں سوچیں.
بلکہ خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اس لحاظ سے کہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنی زندگی میں پازیٹیو تھنکنگ کے لے کر آئیں. پازیٹیو سوچ جتنی ہوگی وہ آپ کی دل کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہے. بالکل. جتنی بھی نگیٹو سوچیں آپ ذہن میں رکھیں گے آپ کی زندگی اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی، کیونکہ دل کیا ہے، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ دل پہ افیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ فرض کے کوئی پینک اٹیک ہے جس کو بہت زیادہ ایک دم دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے فوراً تیز ہو جائے گی، تو وہ اگر وہ پینک میں رہ رہا ہے اور پہلے ہی دل کا اٹیک ہو چکا ہے تو دل کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے تو وہ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پازیٹیو سوچ میں رکھیں گے، پازیٹیو سوچ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بہتر گزرے گی. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہوا اور بہت بہترین میسج بھی آپ نے جو ہے لوگوں کو دیا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. یہ جو دل اور دماغ کی باتیں ہیں اس کو میں ذرا اس پہ کچھ بولنا چاہوں گی. ہمارا جو دل ہے نا، یہ دل بے زبان ہے، اور یہ جو ہم جو بولتے ہیں نا کہ ہمارا دل کر رہا ہے، عموماً یہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا. یہ ہم خود ہی ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کے ساتھ کھیل کر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم جو ہے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو تبھی ہمارے دل کو پتہ چلتا ہے دماغ کے ذریعے. یہ سب ہمارے دماغ کا کھیل ہے، دل کو کچھ نہیں ہے اس میں. ہم صرف دل کا نام ویسے ہی بدنام ہے اور دل بھی معافیا مانگ رہا ہوگا، مجھے بخش دو، مجھے چھٹی چاہیے. گولے چاروں کا مرضی کی جو استی مراگشتا جو استی دل نادراہی اور جو استی سردیاں نہیں بابدہ زمستان چو خیال کنک لوٹی اما مردمانہ کے ڈائبٹیز اور جو استی ہائی بلڈ پریشر جو نادراں ہاں آئے نواتی زیادہ سے زیادہ خیال ایک کنک لوٹی. اور موشاں کی سردی ٹائم جو دیکھیے ورق وغیرہ قائم تھی، لائک اگر موشی کے صوبے سارا الوا پھوری یا گوشنتی نلی نیاری یا پایا وغیرہ جو ایونٹ تھی نا، اما جو مردم دلے نادرہم آیا نا گوشن شما پلیز 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 ای پہ میں جو استی ورگی چیز اچھی دیر پہ بیتا جو ہاں باس تیل والے ہیں اور آئینے تو کا شما بیچارے تھا کہ وقت ایچو چربی وغیرہ چیز یوز پہ گئی. شما وتی صحت باس خیالے بکنے تا ما شما اسے دعا کرنا اور شما منی اسے دعا بکنے گولے چارو کا نی میں مراگش واد حلاز پتا نو شمار دیوتی اوسٹا اجازت انت میں دعاؤں گو تی مراگش اسٹارٹ کرتی دعاؤں تی مراگش ملاز کنی وش پہ باتیں خوش پر شنگرنج پہ باتیں. السلام علیکم. اللہ نگہبان. اللہ میں آ رہے.